अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट ने बहुत सी मसलों में बहस खोल दी है और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और वो है NGOs के रोल का। जो उस वक्त DGISI थे जनरल पाशा, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने और उनकी स्टेटमेंट्स की बेसिस पर बाद में कमीशन ने सेफ चिल्ड्रन पाकिस्तान को भी बुलाया और उनकी काफ़ी डिटेल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि जी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और NGOs हैं जिनको डिस्पाइट अ बैन CIA और दूसरे उनके इंटेलिजेंस जो आउटफिट्स हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करते रहे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर थे CIA के, उन्होंने बाकायदा DGISI से रिक्वेस्ट की कि वो उनका नेक्सस CIA का और सेफ चिल्ड्रन पाकिस्तान का नेक्सस बिल्कुल सामने ना लाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ये कितना बड़ा मसला है, हम बड़े अरसे से सुनते थे, लेकिन हम इसको हमेशा एक्सट्रीम राइट का प्रोपेगेंडा कह के डिसमिस कर देते थे। वो कहते जी NGOs हैं, वेस्ट के NGOs हैं, ये काम करते हैं गोरों के लिए, ये पैसे खाते हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बहस छिड़ गई है। और फिर जब ये इंसिडेंट हुआ शकील आफरीदी साहब का, वो भी उन्होंने पोलियो की, आपको याद होगा, वैक्सीनेशन के ऊपर एक ड्रामा रचाया और उसके बाद जो उसके नतीजे आपके सामने हैं, पाकिस्तान में पोलियो की जो मुहिम है बिल्कुल रुक गई है। और आज के दिन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 19 केसेस पोलियो के रिपोर्ट हो गए हैं, यानी कि एक एपिडेमिक फिर से पोलियो की शुरू हो गई है। पिछले साल तकरीबन 23,000 ख़ानदानों ने रिफ्यूज़ किया था अपना पोलियो ड्रॉप्स लेना। मैं आपको छोटा सा फिगर बता दूं, इस साल अप्रैल 2013 तक 71,000 ख़ानदानों ने इनकार कर दिया पोलियो ड्रॉप्स लेने से। और इस इशू को बहुत इंटरनेशनली भी क्रिटिसाइज़ हुआ, किस हद तक NGOs इन्वॉल्व हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मैं आपसे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। बहुत इशू चल रहा है पिछले 48 घंटे से कि रिपोर्ट कहां से आई, कहां से लीक हुई। हम आपको नाम भी देंगे, आज नहीं, इंशाल्लाह अगले 48 घंटों में शायद नाम भी हम आपको दे देंगे। देयर आर सर्टन कंपल्शंस। लेकिन ये रिपोर्ट एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने बेची है। उसने पहले कांटेक्ट किया वॉशिंगटन पोस्ट को, उसी शख्स ने पहले कांटेक्ट किया न्यूयॉर्क टाइम्स को और बहुत खतीर रकम मांगी। लेकिन जब वो रकम नहीं मिली तो फिर उसने अल जज़ीरा को कांटेक्ट किया और करीबन $15,000 के अवज़ ये एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट बेची गई है। और ये इसकी और डिटेल्स भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे कि ये है कीमत टोटल $15,000, 15 लाख आज के रेट के मुताबिक। और सारी रिपोर्ट, सारी सीक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एवरीथिंग, ये है हमारी सीक्रेसी का हाल। बाकी हम NGOs के रोल पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नईम मिर्ज़ा साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर औरत फाउंडेशन। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मारवी सरमद साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन, फेस क्रिटिक ऑफ मैनी थिंग्स। और उनके साथ मुशर्रफ जैदी साहब हैं, एनालिस्ट, राइट्स और बहुत ज़्यादा सोशल सेक्टर में काम किया। इस वक्त डायरेक्टर अलिफ एलान प्रोजेक्ट के भी हैं, जो आप देखते हैं एजुकेशन के ऊपर, बड़ा तालीम से भी है। तीनों लोग इस पे हैं। और हमें फ़ोन पे भी एक दो और बड़ी लीडिंग सोशल एक्टिविस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। मुशर्रफ, आपसे बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप एक ये जो इशू बन गया है कि ये बहुत अरसे से बात चलती थी NGOs की, पाकिस्तान में NGOs की बहुत ज़रूरत है और ये इससे कोई हम इनकार नहीं करते। हम चाहते हैं नहीं, मैं तो इसी से इख्तिलाफ करता हूँ। चले, ये आप पे इख्तिलाफ है। बहुत पॉजिटिव काम भी हो रहा है, बहुत सॉलिड काम भी हो रहा है। इससे मैं इत्तेफाक करता हूं। दिस प्रोग्राम हम बड़ा वाज़े करें कि हम NGOs के खिलाफ नहीं है, हम 2 नंबर काम के खिलाफ, और NGOs के अंदर जो लोग मिस यूज उनका हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। आप जब काम करते हो, आप भी गोरों के साथ काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ। बिल्कुल। आपको कैसे पता लगता है कि जो आपके साथ 10 अंग्रेज काम कर रहे हैं उनमें से कोई इंटेलिजेंस का नहीं है, किसी और जगह से प्लांट नहीं हुआ हुआ? हाउ डू यू नो? जी, मेरे पास कोई इस तरह का कोई आला या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं ये काम काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और मुझे ये बिल्कुल क्लियर है कि मेरा काम है क्या और मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरा क्या मकासद है, मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है, मैंने किसको जवाबदेह होना है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन जो है कम से कम आज तक मेरे लिए कोई नहीं हुई। अक्सर ये क्योंकि पिछले सालों से हम, लेकिन ये है तो सही प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम है। लेकिन मैं पहले ज़रा ये जो मैंने आपसे इख्तिलाफ किया इस बात पे कि NGOs की ज़रूरत, पहले मैं एक ज़रा बुनियादी जो हमारी फ्रेमवर्क है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उस पर ज़रा बात कर लूँ। NGOs पाकिस्तान में इसलिए काम करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का मुआशरा जो है, उन्होंने
اپنے عوام کے اور اپنے لوگوں کی اس طرح سے جو ہے نہ نمائندگی کی ہے اور نہ ان کی پروٹیکشن کی ہے جس طرح ہونی ضروری ہے. 2-3 بڑے آسان جو ہے ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں ہے اپنے لوگوں کا. یہ سارا جو جتنے بھی ٹی وی ٹاک شوز پہ جو بھی ہمارا ڈسکورس ہے اس میں یہ چیزیں بہت کم آتی ہیں, اور اس لیے این جی اوز جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس لیے فارن گورنمنٹس آ کے ان کی امداد کرتی ہیں. اب ذرا سن لیجئے, پاکستان میں 5 سے 16 سال کے درمیان جو بچے ہیں, اس پہ میں کام کر رہا ہوں تو شروع میں تعلیمی سے کرتا ہوں, اور یہ میں اپنا ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ یہ میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. 25 ملین بچے ہیں 5 اور 16 سال کی عمر کے درمیان, 2.5 کروڑ بچے جن کا اسکول میں ہونا کانسٹیٹیوشنلی ان کا حق ہے. کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 25A شق 25A کہتی ہے کہ ہر 5 سے 16 سال کے درمیان عمر کا پاکستانی بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم ملے اور مفت تعلیم ملے. 25 ملین 2.5 کروڑ ایسا بچہ ہے جو لیکن وہ نہیں مل رہی ان کو. ٹھیک ہے, یہ ایک. پاکستان ان 10 ملکوں میں ہے جو دنیا کے سب سے نچلے اس میں آتے ہیں مٹرنل اور نیونیٹل ہیلتھ کے, یعنی کہ ماؤں کی اور بچوں کی, یعنی کہ پریگننسی. وہ آئی ایگری ود یو. میں ابھی این جی اوز کی ضرورت کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور یہ جو چیز سامنے آ رہی, یہ حقیقت ہے کہ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے مرزا صاحب, آپ 20 سال سے اسی میں این جی اوز کے سلسلے میں سب کچھ ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, تو کیا طریقہ ہے؟ 20 سال سے ملک صاحب میں این جی اوز میں ہوں, اور 20 سال اس سے پہلے میں میڈیا میں رہا تھا. تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میڈیا میں کیا ہوتا ہے, اور 20 سال سے میں این جی اوز میں ہوں, تو مجھے اتفاق سے اپنے تجربے کی وجہ سے یہ بھی معلوم ہے کہ این جی اوز میں کیا ہو رہا ہے. لیکن میرا تعلق تقریباً 18 سال سے ایک نیشنل این جی او سے ہے, اور میں آپ کے اپنے بڑا اچھا کہ یہ بحث شروع کی. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس وقت ایک گلوبل ہیجمنی کی یعنی دوڑ چلی ہوئی ہے, اور جس کو یعنی سرمایہ کی اس دوڑ میں امریکہ اور برکس بھی جو ہے ایک 5-6 ملکوں کا جو ایک اکنامک انٹیٹی ہے, ان کا کمپٹیشن ہے ایٹسیٹرا. تو اس میں بہت سی ایجنسیاں اور بہت سے مقاصد ہوتے ہیں, ان کے بڑے کور ہوتے ہیں, وہ کبھی اس کور میں, کبھی اس کور میں, کبھی سیاسی جماعتوں کے کور میں, کبھی میڈیا کور میں, کبھی این جی اوز کور میں آتے ہیں. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, یہ ان کا موڈس اپرینڈی ہے, یہ طریقہ کار ہے. لیکن یہ بہت نازیبا بات ہے. پہلے تو اصولی طور پر ہم طے کریں کہ یہ جو بھی کرے وہ قابل مذمت ہے, کسی کی کور میں بھی کرے وہ. ہمیں اس سے نہیں پتہ, یہ رپورٹ میں یہ بات آئی ہے, پہلے بھی یہ میڈیا میں بات آئی, یہ ایسا ہے تو اس کو پروب ہونا چاہیے. اور لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ این جی اوز یہاں پر کتنی قسم کی ہیں. دیکھیں این جی اوز یہاں مقامی بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی, اور وہ بے شمار بنی ہیں پچھلے 20 سال, اور لوگوں کے اپنے انیشیٹو پہ بنی ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے ویسے تو لاکھ کے قریب ہیں. ہاں جی, اور پھر بڑی بھی ہیں. اچھا, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو نیشنل این جی اوز ہیں مقامی, پھر انٹرنیشنل این جی اوز ہیں. یہ شکایت ایک انٹرنیشنل این جی او کی ایفیلیٹ باڈی یا انٹرنیشنل این جی او کے بارے میں ہے, جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جو پاکستانی این جی اوز ہیں ان کے پاکستانی بورڈ ہیں, وہ پاکستانی قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہوتی ہیں, ان کا آڈٹ ہوتا ہے, ہماری اینول رپورٹ ہوتی ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیں, ان میں تھوڑا سا ناظرین سے ایک دو فگرز کر لوں, پھر ہماری کی طرف بھی آتا ہوں. تقریباً 141 بڑی لیول کی انٹرنیشنل این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, اور میں صرف 2-3 آپ کو اس پہ چیزیں بتا دوں کہ اس میں رولز کے مطابق ان کو اپنا ایجنڈا, سورس آف فنڈنگ اور سپینڈ, اور سٹاف کی ڈیٹیل جو 70% لوکل ہو, 30% آپ کا فورن ہو سکتا ہے, یہ دینی ہوتی ہیں. دے کوئی نہیں رہا. ابھی انہوں نے ایک بنایا تھا کہ جی آپ ڈاکومنٹ ایک بنا تھا جس کے تحت سیٹ آف رولز بنے تھے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے بنا کے دیا تھا پچھلی گورنمنٹ کو, اور اس میں یہ سیکرٹری اکنامک افیئرز ڈویژن سے جا چکا ہے, 3 پرائم منسٹرز کے پاس پڑا ہوا, اس پہ سائن نہیں ہوا, اور 3 گورنمنٹس گزری ہیں. اور اس میں 3-4 چیزیں مانگی ہوئی تھی ٹرانسپیرنسی کے لیے کہ جتنی انٹرنیشنل این جی اوز ہیں یہ اپنے فنڈنگ کا ایریا, اپنا فنڈنگ کلیئر بتائیں, کتنے پیسے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ریکروٹمنٹ کی ڈیٹیلز, پروسیجر آف سیکیورٹی کلیئرنس, اور یہ ساری انٹیلیجنس سے ہو, سب کچھ ہو. لیکن کچھ نہیں ہو رہا. کوئی بھی آ کے کسی کا بھی ویزا لگوا کے کسی بھی طرح آ سکتا ہے, اور اس کے بعد گراؤنڈ پہ ہمارے کوئی سسٹم نہیں ہے اس کی مانیٹرنگ کا. ہم نے اس پروگرام کے لیے آج انٹیریئر منسٹری سے بات کی, ایبسلیوٹلی کسی کو کچھ نہیں پتا.
وہ 3 منسٹریز میں انہوں نے ہمارے آدمی کو بھیجا. جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کا نام ایبٹ آباد کمیشن میں بھی آیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو میسج بیئر کیجیے میں تاکہ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے کیا کیا کیا. ہم نے بات کی برٹ اسٹائنر کی جو چیف آف کمیونیکیشنز ہیں USAID کی. انہوں نے تو صاف انکار کر دیا بات کرنے سے, ان کا وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. پھر غلام قادری صاحب ہیں, وہ چیف آف کمیونیکیشنز تھے سیو چلڈرن پاکستان کے. یہ اس وقت بھی چیف آف کمیونیکیشنز سے ہینڈل کر رہے تھے جب شکیل آفریدی والا ڈرامہ ہوا, اور آپ کو یاد ہے کہ اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں کہ وہ اسی چلڈرن سیو دا چلڈرن کے ہی آفس میں ملے, اس وقت کے چیف ایگزیکٹو سے ملے, اور وہ جو اس وقت کے کنٹری ہیڈ تھے پاکستان میں, وہ اس وقت ماشاءاللہ جو مائیکل میگرا تھے وہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہیڈ کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں سر بنگلہ دیش میں وہ کیا کام دکھا رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے آف دا کیمرہ بیٹھ کے پورا اپنا ورژن دیں گے. ہم کیا زبردست, لیکن بعد میں وہ بھی بھاگ گئے. پھر انہوں نے ہمیں میگرا صاحب کا نمبر بھی نہیں دیا. اسی طرح ہم نے ایشیا فاؤنڈیشن, پلان انٹرنیشنل, ایکشن ایڈ, کیئر انٹرنیشنل, ان سب سے بات کی. ہر کسی نے انکار کر دیا بات کرنے سے. مالوی کا چھپانے والی باتیں نہیں ہیں, کوئی چیز گرے ایریاز نہیں ہے, تو بات کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں میڈیا سے؟ ایکچولی آئی تھنک یہ مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے مالک صاحب کہ اس میں اسکریننگ سے کوئی بھی گھبرا جائے گا, اور جس طریقے سے پاکستانی میڈیا ماشاءاللہ بہت اگریسو ہے, تو اس میں تو اچھا بھلا اگریسو کیا پوچھ رہے ہیں ابھی, آپ بتا دیں آپ کے کون سے لوگ ہیں. یہ خود آپ کے یہ سیو دا چلڈرن والوں نے ایبٹ آباد کمیشن کو بیان دیا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ اگر کوئی آ جائے انٹیلیجنس کا آ جائے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں بالکل, یہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی آرگنائزیشن میں کون کام کر رہا ہے. اس کے اوپر مالک صاحب جیسے نئی مرزا صاحب نے فرمایا, انٹرنیشنل NGOs جو ہیں ان کا ایک, کیونکہ یہ بالکل الگ چیز ہے, اور یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا فریم ورک, کوئی ایک ایتھیکل فریم ورک منیمم ایک تو طے ہونا چاہیے. اکنامک افیئرز ڈویژن کو یہ تو معلوم ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ڈونر کنٹری اپنے یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے, پیسے انویسٹ کر رہا ہے, تو کتنا پورشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں کے تھرو لے کے آ رہا ہے, اور کتنا ایک پیسے کا حساب ہونا چاہیے. ایک پیسے, اور انڈیا میں ہے یہاں تک تو ہوتا ہے. اکنامک افیئرز ڈویژن کا مجھے پتا ہے کہ اتنا تو ہوتا ہے. مشرف صاحب نے اس مل میں سے گزرے, یہ زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم یہ بات NGOs کو ایک ہی بریکٹ میں فٹ کر دیتے ہیں نا, تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے. NGOs کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس پہ میں مشرف صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ میرا خیال ہے جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کو ادا کرنی چاہیے, اور ڈونر کنٹریز کو بھی یہ رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے کہ وہ کسی ملک میں صرف اپنی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہماری سروس ڈلیوری کو خراب نہیں کرے. لیکن جو NGOs اس وقت کام کر رہی ہیں وہ مختلف لیولز پہ کام کر رہی ہیں. دے آر CBOs, ویری اسمال کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز وچ آر ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک. جو ایک ایجوکیشن نیٹ سے باہر بچے ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک, جیسے وہ 1 روم 1 ٹیچر اسکول ہوتا ہے, تو اس پہ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم NGOs کو بریکٹ کر دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اسکریننگ کا ایک نظام ہے, یہ ایک بیسک ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں. NGO ورلڈ میں پتا سب کو, NGO کی دنیا میں پتا ہوتا ہے کون سی NGO کس طرح کا کام کر رہی, کس میں 2 نمبر ہے, کس میں کوئی لوگ مشکوک ہیں, پتا ہوتا ہے. لیکن جس کمیونٹی میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, جس کمیونٹی کے لوگ ہیں اپنی کمیونٹی کو تو جانتے ہیں نا, محلے کے لوگوں کو بھی لوگ جانتے ہیں کون گھر کس گھر میں رہ رہا ہے. وہ وہاں پر جو کمپاؤنڈ تھا اس کے محلے کے لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کس کا کمپاؤنڈ ہے. تو یہ تو سب باتیں کوئی چھپ نہیں رہتی ہیں. یہ جو سوشل کوہیژن یا سوشل ہماری کنسٹرکشن اس طرح کی ہے, تو کمیونٹی کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کون کہاں پر ہے, کیا کام کر رہے ہیں, کس طرح کے. دیکھیں آپ نے جو بات بتائی نا کہ جہاں آپ نے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک سینسٹیو ایشو پہ کی ہے جو بڑی نیشنل امپورٹنس کا بھی ہے, جس سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے سوال اٹھتے ہیں, اور جو اٹھنے چاہیے. اگر شفافیت آ جاتی ہے, ہم جواب دہی آ جاتی ہے, تو ہمارے سارے سسٹم کامیاب ہو جائیں گے. اس پہ وہ تو نہیں آئی, لیکن ہم آئے, ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری آڈٹ رپورٹ پڑھی ہے, ویب سائٹ پہ پڑھی ہے, یہ ہمارا کیا, یہ ہمارے پروگرام ہیں. اس طرح ہم لوگوں کی جا کے دیہی سطح پہ یہ تنظیمیں جو دوسری تنظیمیں ہیں اس طرح کی ہیں. آپ ایدی ٹرسٹ بھی تو NGO ہے نا, آپ کی شاہین فاؤنڈیشن بھی تو جو ہے وہ بھی تو NGO ہے, جماعت دعویٰ بھی NGO ہے. تو اس طرح کے بہت سے ہیں NGOs کا سیکٹر جو ہے نا فاؤنڈیشن ہے. نعیم صاحب نے, دیکھیں نعیم نے بھی یہی بات کی, مالوی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ لوگوں کو پتا ہے. ہاں, تو گورنمنٹ کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ گورنمنٹ نااہل ہے. اور اس رپورٹ میں, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ میں, اگر ایک منترا بار بار آیا ہے تو وہ کیا ہے؟ انکمپٹنس اینڈ نیگلیجنس. یہ نہیں ہمیں پتا کہ کمپلسٹ تھے, یعنی کہ کوئی ملی بھگت تھی,
اس کو ڈھونڈنے میں یا اس کو چھپانے میں یہ کمیشن نہیں پتہ کر سکا, اور یہ پتہ کرنا ہے بھی بہت مشکل. تو ٹو دیئر کریڈٹ, لیکن ہر ادارے کے بارے میں نام لے کے آپ کو اداروں کے, ہر ادارے کے جو سربراہان تھے, جو بیٹھے ہوئے تھے اور جو پہلے ان سے بیٹھے ہوئے تھے اور جن کے بعد آئے, سب کے انٹرویو لیے. ڈی جی ایم او کی بارے میں, جو ادھر ڈی جی ملٹری آپریشنز, ہمارے جو فوجی اہلکار ہیں ان کے بارے میں, ہمارے جو پرانے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے بارے میں, سیو دا چلڈرن کے بارے میں, ہماری منسٹریز کے بارے میں, ہر ادارے کے بارے میں انہوں نے بار بار یہی کہا ہے, نااہلیت, انکمپٹنس اور نیگلیجنس, یعنی کہ بالکل چیز کو بھول جانا. ہمارے ساتھ انصار عباسی صاحب بھی لائن پہ ہیں. انہوں نے ایک سٹوری کی تھی کچھ سال پہلے آج سے, جس میں انہوں نے نیب کی ایک رپورٹ دی تھی کہ نیب نے ایک الزام لگایا تھا کہ یو ایس ایڈ اور باقیوں پہ کہ وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. السلام علیکم انصار. جی وعلیکم السلام. جی انصار, آپ سے تو بڑی بحثیں ہوتی تھی ہماری, ہم کہتے تھے کیا آپ رائٹ ایکسٹریم ونگ ایجنڈا لے کے چلتے ہیں, لیکن یہ جو اب لیٹسٹ یہ ہوا انسیڈنٹ, اب ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ٹیسٹ میں نہیں آئی ہے, یہ جو سارے این جی او رول بھی سامنے نکلا ہے, شکیل آفریدی ایپیسوڈ, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کنٹرولز نہیں ہیں ویریفیکیشن وغیرہ کے. آپ کی بھی سلسلے میں بہت لوگوں سے بات ہوئی, گورنمنٹ کے لوگوں سے, تو کیا فیل آتی ہے آپ کو؟ آر وی پریپیئرڈ کہ ہم کسی طرح ان کو کس طرح چیک کریں, کس طرح ہم ان کو پری کوالیفائی کریں؟ دیکھیں, بینگ اے جرنلسٹ آپ نے بھی اور ظاہر ہے ہم نے بھی, یہ جو ایک آبزرویشن ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں اسٹیٹ اور جو گورنمنٹ کا جو رول ہونا چاہیے جو ایگزیکٹو کا, وہ جنرلی یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی سے نہیں بلکہ کتنے عرصے سے, اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ 2005 کا جب زلزلہ آیا اور زلزلے کی اس گاپ میں یہاں پہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے دنیا کی جو این جی اوز آئیں, تو آپ دیکھیں کہ سوات میں مولانا فضل اللہ کو ریڈیو اسٹیشن, جو ان کا ایف ایم ریڈیو اسٹیشن بنانے میں کس کا کردار تھا, وہ کون سی این جی اوز تھی, پھر وہاں پہ ٹرانسمیٹرز کس نے پرووائڈ کیے ان کو بانٹنے کے لیے تاکہ آپ سنیں. سو یہ سارے کا سارا جو کردار ہے بیسیکلی انکمپٹنس گورنمنٹ کی ہے, بیسیکلی انکمپٹنس ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے. میں نے پاشا صاحب کا بھی ظاہر بیان آپ نے بھی پڑھا, ہم نے بھی پڑھا, لیکن دیکھیں آئی ایس آئی ادروائز تو بہت بڑے کلیمز کرتی ہے, اسی طریقے سے ایم آئی ہے, اسی طریقے سے انٹیلیجنس بیورو اور اینڈ سو مینی ادرز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اگر کوئی مختلف گاپ میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بالکل ڈفرینٹ ایجنڈاز کے اوپر کام کرتے ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں, تو یہ ایجنسی انصار, میری آج بات ہوئی دو بڑے ہی سینئر آفیسر سے اسی پروگرام کے سلسلے میں, آئی ایس آئی اور آئی بی کے, اور انہوں نے کلیم کیا اور انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس مجھے دکھائے, اس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ جی ہم نے ایک پورا پروسیجر, سیٹ آف پروسیجرز بنا کے گورنمنٹ کو دیا کہ یہ ہونا چاہیے جس کے تحت آپ کریڈینشلز ویریفائی کر سکتے ہیں جو فارنرز آتے ہیں این جی اوز کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ جی بڑے ہی منتوں کے بعد اور بڑے زور کے بعد اکنامک افیئرز ڈویژن نے بھیج دیا پرائم منسٹر کو. اس کے بعد انہوں نے کہا جی 3 پرائم منسٹر آپ کے گزر گئے, وہ آج تک وہیں پہ پڑی ہوئی ہے سمری, اس پہ کچھ نہیں ہوتا, تو ہم کیا کریں؟ نہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جہاں ان کو اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا, مجھے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی ڈنڈے کے زور کے اوپر کام کروا لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ تو وہ ایشوز ہے. دیکھیں ان کو اس وقت آپ کو ابھی بتانے سے بہتر نہیں تھا, بینگ اے جرنلسٹ آپ ہمیں اپروچ کریں. اور یہ شجاع پاشا صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے کہ مجھے ڈائریکٹر سی آئی اے نے کہا کہ آپ ذکر نہ کریں, تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ بات مان کیسے لی, انہوں نے یہ بات کھولی کیوں نہیں؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم بیسیکلی پاکستان جو ہے نا, انٹرنیشنل ایجنسی ایک گریٹ گیم کا حصہ ہیں جی ہم. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی لوگ اور اگر پاشا صاحب نے بھی یہ بات نہیں کی تو مجھے یہ بتائیں, اینڈ ہی واز ڈی جی آئی ایس آئی, تو یہاں پہ کیا پتا کون سے شخص کیا رول ادا کر رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو 9/11 کے بعد یہ بات ہم نے بھی لکھی, یہ ایون ویسٹرن میڈیا نے بھی لکھی, پاکستان میں ایف بی آئی اور سی آئی اے کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنایا گیا اور جنرل مشرف کی کنسنٹ کے ساتھ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ پورے ہمارے جو فاٹا کا ٹرائبل ایریا ہے وہاں پہ جس کو بھی نیٹ ورک میں آپ شامل کرنا چاہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ بینگ اے پاکستانی, جب ہمارا ٹاپ موسٹ رولر جو کہ آرمی چیف بھی تھا, جو کہ صدر بھی تھا, اگر وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ہم کس کے اوپر اعتبار کریں؟ اور پھر یہی رزلٹ ہوگا نا جو کچھ ہم آپ آج کل پاکستان میں دیکھ رہے ہیں
کہ کسی شخص کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, آپ کی ہماری ایون ملٹری, یہاں کی تمام باتیں کیسے امریکہ پہنچ جاتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے راز ان کو پہنچا دیتے ہیں. $15,000 انصار آپ کے فون پہ آنے سے پہلے میں نے بتایا تھا $15,000 میں بکی ہے آپ کی رپورٹ ایبٹ آباد کمیشن کی. یہ اس پہ بھی اور بات, مجھے ایک بریک لینا. انصار پلیز اسٹے ود اس آن دی لائن, ابھی باقی دوستوں سے بھی بات کرنی ہے, اور ابھی اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. کچھ اسپیسیفکس میں جائیں گے کہ کون سی این جی اوز ہیں جن کے اوپر باقاعدہ, ان کے ہمیں 2-3 کا آپ سے نام بھی میں ابھی شیئر کروں گا, جن کے اوپر باقاعدہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ فارن ایجنٹ انوالوڈ ہیں, لیکن اس کے بعد بھی خاموشی کیوں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک کے اندر بھی بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی, اور یہ سارے کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ لائن ڈرا کریں, جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں اور جو پاکستانی این جی اوز ہیں, ہم جو کام کرتے ہیں یہ تو 3-4 اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں, اور سر ہمارے پہ لوگ اسی خانے میں ڈال دیتے ہیں. اس پہ ہی بات کریں گے. مجھے مشرف یہ بتاؤ آپ کہ انڈیا میں کیسے سسٹم چل رہا ہے, اور یہاں کیوں نہیں ہم اتنا کنفیوژن ہے. انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سٹیبل اور سسٹینڈ گورنمنٹ رہی ہے, اور اس میں جو کیپیسٹی ہے, ان کی جو اہلیت ہے وہ دنیا میں بہترین نہیں ہے. مطلب اس میں بہت مسئلے ہیں. کسی انڈین سے بات کریں گے اور ہم جب تعریف کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ کی تو وہ ہنستے ہیں کہ یار کیسی آپ بات کرو. لیکن انڈیا میں جو ڈونرز کے ساتھ فورن فنڈز کا جو چکر ہے وہ بڑے عرصے سے انہوں نے اس کو بڑا محدود رکھا ہے, اور اس پہ بڑی غور سے جانچ پڑتال وہ کرتے ہیں, اور وہ صرف کچھ جگہوں پہ کچھ ایریاز میں اجازت دیتے ہیں اور پھر اس کو مانیٹر بڑی ٹھیک طرح سے کرتے ہیں. اور وہ سارے کا سارا جو مانیٹر ہوتا ہے وہ ایک ہی منسٹری کے اندر, ایک ڈویژن کے اندر سے وہ سارا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پورے انڈیا میں اس کو مانیٹر کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے مالک صاحب, ہمارے جو فورن ڈونرز ہیں بائی لیٹرل, یعنی کہ جو ایک ملک کی جو ڈونر ایجنسی ہے, ڈونر ایجنسی مطلب کوئی ملک پاکستان میں پیسے جو دیتا ہے وہ اس کو ہم بائی لیٹرل ڈونر کہتے ہیں. وہ سارا کام جو ہے وہ ای اے ڈی میں بیٹھتا ہے, اکنامک افیئرز ڈویژن میں, ٹھیک ہے. اچھا, یو این کا جو بیشتر کام ہے وہ بیٹھتا ہے ای اے میں, ڈیولپمنٹ والا ای اے ڈی میں. لیکن یو این کے ساتھ ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ مینج کون کرتا ہے؟ فورن آفس کرتا ہے. اچھا, اور سنیں, جو یو این سے متعلقہ فائنانسنگ ایجنسیز ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ کون مینج کرتا ہے؟ منسٹری آف فائنانس. 3 ہو گئے نا. اس میں اگر میں چلتا جاؤں گا, ویزے کون دیتا ہے ان لوگوں کو؟ ایمبیسی دیتی ہے جس ملک سے یہ آ رہے ہیں, لیکن اپروو کہاں سے ہوتا ہے؟ منسٹری آف انٹیریئر. اور اس سے پہلے کہاں سے امپروو ہوتا ہے؟ آئی بی اور آئی ایس آئی. لیکن ان سب کو این او سی اس کا بھی تو چاہیے, اکنامک افیئرز ڈویژن کا. بالکل چاہیے, لیکن میں بتا رہا ہوں نا اہلیت کا, میں دیکھیں تو یہ آپس میں پھر اپنی ٹف وار چلتی رہتی ہے. اور اگر کسی آرگنائزیشن نے, اگر کسی انٹرنیشنل این جی او نے اگر اکنامک افیئرز ڈویژن والوں کو بڑا اچھا لاڈ کیا ہوا, ان کو ٹرپس دلا رہے ہیں, یہ کھلا رہے ہیں, تو پھر جس کو مرضی لے ہیں. یہ تو بڑے عرصے سے حقیقت ہے, اور ایسے ہی ہے. ایک اور اس میں اینگل ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ اور ڈیولپمنٹ ایڈ 2 مختلف چیزیں ہیں. ہیومینیٹیرین وہ چیز ہے کہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو وہ انسانی امداد جو ہے تو وہ فوراً آتے ہیں. ان کی جو رسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس ایجنسی کے پاس ہوتی ہے جس ایریا میں ڈیزاسٹر ہوا ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی ہے, یہ ناظرین, یہ لوگوں کی کریڈیبلٹی کی بات ہو رہی تھی. انصار کی جو خبر تھی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے انکلوژن کیا تھا. انصار ویری کوئکلی نیچے کامنٹ کہ اس پہ کچھ بعد میں کیا ہوا کہ یہ جو سا فاٹا کا ایل ڈی پی پروجیکٹ تھا 2008 والا, اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے, اس کا جب ایک انہوں نے اس کا انہوں نے کیا, انویسٹیگیشن ہوئی, چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم ہے بہت بڑی, ارنسٹ اینڈ ینگ. تو انہوں نے بتایا کہ جو اس کے مسٹر فل کولگن تھے وہ ایکس آرمی آفیسر تھے جن کی ایکسپرٹیز میزائل ٹیکنالوجی میں تھی, میزائلز بنانے کے وہ ایکسپرٹ تھے, اور تقریباً 3 نیشنلٹیز مختلف اوقات میں تھیں, یو ایس, برٹش اینڈ رشین, ماشاء اللہ. اور وہ آ کے فاٹا کے اندر وہ یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ میں لگے ہوئے تھے. انصار, لاسٹ کویسچن, اس پہ کچھ ہوا تھا؟ یہ شخص وہیں رہے, آرام سے کام ہم ختم کر کے گئے؟ دیکھیں, اگر کوئی برا نہ منائے, مطلب ہے ہمارے سننے والے, تو ہم تو بنانا ریپبلک ہیں. یہاں پہ جب آپ کا امریکہ میں آپ کا سفیر, امریکہ میں امریکہ کا سفیر, برطانیہ میں برطانیہ کا سفیر آپ لگائیں گے, جب گراؤنڈ چیک, دیکھیں سیکیورٹی کلیئرنس بہت ضروری ہوتی ہے, ایون اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کے لیے کی اپوائنٹمنٹ, اور جہاں انتہائی
कंट्रोवर्शियल लोगों को आप फेडरल मिनिस्टर बनाते हैं, जब इंतहाई कंट्रोवर्शियल लोगों को आप की पोजीशन देते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, जहां पर जब सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं कि इन 10-15 बंदों या 100-150 बंदों को वीजा नहीं देना, और फिर ऑर्डर आ जाता है प्रेसिडेंसी से या किसी और किसी ताकतवर ऑफिस से, तो आईएसआई नहीं बोल सकती। तो अभी जो आप बात कर रहे थे ईएडी के बारे में, तो ईएडी की तो वैसे ही कोई हैसियत नहीं है। ईएडी की सेक्रेटरी की क्या हैसियत है मालिक, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिविल सर्वेंट्स की तो वैसे ही कोई हैसियत नहीं है। सो जब तक हम इस बात को इंश्योर नहीं करेंगे कि हमने जिन इदारों का काम है उनको काम वो करने देना है, सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, और फिर अगर कहीं पे लैप्स होता है तो उन कंसर्न इदारों को पूछा जाना चाहिए, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, उस वक्त तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। तो बाकी तो ये तो एक आम सी बात थी जो आपने रेफर किया हमारे। सर बहुत शुक्रिया आपका फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें लाइन पे ज्वाइन किया फरीदा शहीद साहिबा ने, ये फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर हैं शिरकत गाह, बहुत बड़ी रिस्पेक्टेबल, ये भी पाकिस्तान की एनजीओ है, ये यूएन की स्पेशल रेपोटोर ऑन कल्चरल राइट्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरीदा साहब बताइएगा, ये जो बहस चल रही है ख़ास तौर पर एबटाबाद कमीशन के बाद, DGISI का भी बयान था, कमीशन की अपनी फाइंडिंग्स हैं और उसकी अपनी फाइंडिंग भी है कि बहुत सी इंटरनेशनल एनजीओ जो सी हैं वो अपने मैंडेट से तजावुज़ करके हो रही हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी लिए गए हैं उन्होंने खुद कहा है, उनके कंट्री हेड्स ने, कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि हमारी सफ़ों में कौन है। तो क्या होना चाहिए? आप इतने अरसे से ये इस काम में हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या हम कर सकते हैं टू इंश्योर कि जेन्युइन एनजीओ ज़रूर आएँ मगर ये एजेंसीज के लोग और वो उसमें लोग ना आएँ? देखिए, आप लोगों के यहाँ पहले जो लोग कह चुके हैं, मैं वही दोहराऊंगी कि जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं उनसे हम लोगों का ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, जो यहाँ पर मकामी है। हम लोग यहाँ पर समाजी तंजीम बनाते हैं अपने मकसद के लिए। वो जिस तरह से नईम ने भी कहा था, हमारे बोर्ड्स भी यहीं के बने हुए हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल एनजीओज का है कि बाहर से कोई भी आता है, जो जिस तरह से अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे, जो आपके इदारे हैं जिनका सिक्योरिटी मसला है उनको वो चेक करने की ज़रूरत है। वो ये आप नहीं तवज्जो रख सकते हैं कि वो जो एक समाजी तंजीम है वो इंटरनेशनल कहीं से आते हैं, हमारी मुलाकात भी नहीं होती है, हम किस तरह से वो कर सकते हैं। जहाँ पर लोकल हमारे हैं, हमारे जो यहाँ पर तंजीमें हैं, उन सब के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस तहत आपने रजिस्टर किया है, उसके तहत हम सारे आपकी जो जिन रूल्स के तहत आप रजिस्टर होते हैं, क्या आपकी बड़ी स्ट्रिक्ट, ऑनेस्टली बताइएगा, ऑडिटिंग और सारी फोरेंसिक ऑडिटिंग वगैरह आप लोगों की होती है कि तमाम आपके फंड्स ऑडिट? आपको ताजुब होगा, ज्यादा जो हमारे हैं वो डोनर्स करते हैं, हमारे अपनी तंजीमें तो नहीं करती हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन ये होता रहा है कि वो ज्यादा इस पे तवज्जो दे के वो रिव्यू करते रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो नहीं, आपके डोनर्स इंटरनेशनल भी होते हैं ना? हाँ, हमारे डोनर्स। तो जो फॉरेन डोनर्स अगर आपके साथ कोई लोग एसोसिएट करते हैं अपने, तो आप लोगों को कैसे पता लग सकता है कि वो उनके क्रेडेंशियल्स ठीक है नहीं है? आप लोगों को कैसे पता लगता है? डोनर्स जो हैं वो तो आपके मुल्क में भी नहीं पता चलता है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स जिसकी बात हो रही थी, तकरीबन वही डोनर्स हैं जो कि यहाँ पर लोगों को देते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि शिरकतगार ने तो बहुत कोशिश की थी कि यहीं पर अपने लोगों से पैसे जमा करके जो काम हम कर रहे हैं वो हम समझते हैं बहुत अहम है, क्योंकि हमारी रियासत नहीं कर पा रही है लोगों तक ये पहुँचाना कि इस मुल्क में कानून क्या हैं, औरतों की सेहत के हवाले से ये सारे काम जो हैं वो एक्चुअली रियासत के हैं, अगर आप मुझसे पूछें। क्योंकि रियासत अपना काम पूरी तरह से उनके इदारे नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के शहरी हैं उनको और जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके साथ राब्ता करें कि भाई ये आपका हक बनता है, कोई आपका फेवर नहीं कर रहा है अगर आप अस्पताल पहुँचे और आपका कोई मसला है। तो ये तो हमारा काम है, वो उनका काम है। मैं ये नहीं समझती हूँ कि हम उनके जवाबदेह हो सकते हैं, ना आप हमसे सोल्यूशन पूछ सकते हैं। तो फिर इस बात का चले, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, फिर इस बात का क्या जवाब होगा जब एक्सट्रीम एलिमेंट्स कहते हैं कि सारे एनजीओज मिले हुए हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, पाकिस्तान को बेच रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो फिर तो उनकी बात में बड़ा वजन आ जाता है। नहीं, वजन किसी के कहने से वजन तो नहीं आ जाता ना। नहीं, जब आपके सामने शकील अफरीदी आएगा, आपके सामने सेव द चिल्ड्रन फंड आएगा, मैं खुद जाती तौर पे नहीं बड़ा फैन था सेव द चिल्ड्रन। आप भी एक दिल को लगता है एक इशू है बच्चों का। हम एक किसी को ब्रैकेट तो नहीं कर सकते ना। देखें, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर ए रिस्पेक्टेबल सीनियर जर्नलिस्ट।
اب یہ ہے کہ مختلف جو سیکٹرز ہیں ان میں مختلف طرح کے لوگ کام کرتے ہیں. اب یہ کہ سارا میڈیا برا ہے, میڈیا بڑا سوشل سیکٹر کا بڑا اچھا کام کر رہا ہے, لیکن پولیٹیکل سیکٹر میں بڑی مینیپولیشن بھی کرتا ہے. یہ بھی فیکٹ ہے نا جی. آپ کے بہت سی کہیں پر وہ پلانٹ بھی کرتے ہیں, کہیں نہیں بھی کرتے ہیں. اچھا, اب ہم جو چیز یہاں پر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر 20-30 سال کی عمر ہے یہ مقامی تنظیموں کی, این جی اوز کی, اس سے زیادہ نہیں ہے. 80 کی دہائی میں بنی, 80 کی دہائی میں بھی جب یہ بنی ہیں تو یہ جمہوریت کی بحالی کے ساتھ بہت جڑی ہیں. بلکہ یہ کئی ہماری فیمنسٹ دوستوں کا کہنا ہے, فدا شہید جیسی ہماری دوستوں کا, کہ یہاں پر تو جمہوریت تحریک جو ہے وہ عورتوں کی تحریک کے سائے میں پروان چڑھی. ویمنز ایکشن فورم 80 میں بنا, انہوں نے اس میں حبیب جالب بھی تھے, جہاں انہوں نے مشہور عورتوں کے لیے نظم بھی لکھی. ان کی مہربانی عورت فاؤنڈیشن میں انہوں نے ایک مرد کو لگا دیا چیف آپریٹنگ آفیسر. شکریہ, قیامت کی نشانی, مرد تسلیم کرنے کا شکریہ. لیکن یہ کہ آنریری وومن ہے یہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے کام کو ڈسٹنگوش کریں, لیکن یہ بات ضرور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارا کام سفر بھی کرتا ہے. مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے, اور آخری سیگمنٹ میں اپنے پارٹنروں سے کہوں گا کہ اسپیسیفک میجرز ہمیں بتائیں کیا ہونی چاہیے, اور پھر میں آپ کو چھوٹی سی لسٹ بھی شیئر کروں گا جو یہاں کی 3 ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بنائی ہیں کہ کون سی این جی اوز پہ خاص طور پہ بڑے انٹرسٹنگ ان کی کچھ آبزرویشنز ہیں, وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بہت باتیں ہوئی, میں نے آپ سے 1-2 باتیں کہی تھی کہ میں وہ بھی شیئر کروں گا کہ جو سرٹن انٹیلیجنس ایجنسیز نے 3-4 انٹیلیجنس نے جوائنٹ ایک رپورٹ بھی بنائی, اس میں کچھ پروگرامز, کچھ این جی اوز وغیرہ آئیڈینٹیفائی کیے. اس میں سے 1-2 پروگرامز بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک ہے IMMAP, انفارمیشن مینجمنٹ اینڈ مائن ایکشن پروگرام. اب یہاں پہ اس کے تحت, اور اس کو بہت زیادہ امریکنوں نے بھی سپورٹ کیا, 1-2 اور لوگوں نے بھی, یہ میپنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی ان ایریاز کی, سرٹن ایریاز میں جا کے, کہ کس طرح لینڈ کی میپنگ, اور دوسری جو, اور اب اس پہ لیجسلیشن لاسٹ گورنمنٹ میں شروع ہوئی تھی کہ یہ کام صرف گورنمنٹ کرے, کیونکہ سم ہاؤ دیکھا یہ گیا کہ صرف سینسٹیو ایریاز کی طرف ہی ان کے بندے پائے جاتے تھے. پورا ملک پڑا ہوتا تھا لیکن ایک خاص خطے میں جا کے وہ کام کرتے تھے, اور بہت زیادہ سپورٹ تھی. پھر ساتھ ہی ایک ہیومینیٹیرین فورم ہے, اس کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز میں دیکھا گیا. اور اس کے علاوہ دیر از اے ہول لسٹ, اور 2-3 چیزیں ان میں کامن نکلتی ہیں. لیکن ایک چیز ہم واضح کریں کہ ضروری نہیں کہ جتنے پیسے یا صرف ویسٹرن پاورز اس میں انوالوڈ ہیں. یہ ٹیسٹمنی میں آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی آئی ہوگی کہ سعودی عربیہ ہمارا بڑا قریبی دوست ہے, لیکن انہوں نے بھی گورنمنٹ پر زور ڈال رہے تھے کہ شکیل آفریدی کو چھوڑ دیں. مشرف, لاسٹ سیگمنٹ ہے پروگرام کا, میں چاہتا ہوں آپ سارے مجھے بتائیں ویری کوئکلی کیا کریں ہم کہ یہ انٹرنیشنل این جی اوز جو سی ہیں وہ ہماری کام کے لیے ٹھیک ہوں, لیکن ہمارے ملک کے نقصان نہ کریں. میں یہ تو ایک بہت مخصوص اور ایک بہت اسپیسیفک ٹاپک ہے, لیکن اس ٹاپک کو ٹھیک طرح سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چند سٹیپس پیچھے آنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اپنے ساتھ اور باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, جو تعلق ہے, وہ کس چیز کی بنا پر ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا کے ممالک ATM کیش مشینیں ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک مقروض اور ضرورت مند ملک ہے اور رہنا چاہتا ہے, تو پھر ہم اس کو حل کرنے کی پھر پیچیدگیوں میں پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ نے واقعی اس کو حل کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنی معیشت, یعنی کہ ہم ضرور بات کی بات ہے. پہلے اسپیسیفک ہم رہے ویری کوئکلی میرا صرف اس ایک پوائنٹ, فلٹر کیسے کریں. آپ کو سب سے پہلے EAD, آپ کی جو ٹریڈ اور کامرس منسٹری ہے, اور آپ کی فائنانس ڈویژن میں وہ لوگ جو IMF اور ورلڈ بینک اور ADB سے ڈیل کرتے ہیں, ان سب کو ایک چھت میں فورن آفس میں لانا ہوگا. یہ ایک فورن افیئرز فنکشن ہے, چاہے وہ تعلیم کے لیے پیسے دے رہے ہوں یا صحت کے لیے یا میپنگ کے لیے, کوئی بھی ایشو ہو, وہ کیونکہ کوئی فورن گورنمنٹ دے رہی ہے تو اس کی رسائی, اس کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اسی چھت کے نیچے ہونی چاہیے جہاں اس ملک کے ساتھ باقی تعلقات پر جو ہے تبادلہ خیال ہوتا ہے. فورن آفس کے نیچے ہونا ضروری ہے. ماروی, تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ کہ میں پروٹیسٹ کرتی ہوں, ان دونوں مائی لولی فرینڈز ہیو گاٹ 2 turns اینڈ آئی ہیو گاٹ اونلی 1 turn, سو پروٹیسٹ. دوسرا مالک یہ ہے کہ میں
دیکھیں پاکستان میں این جی او موومنٹ کافی زیادہ اسٹیجز کے اندر چینج ہوئی ہے. اب یہ اس وقت این جی اوز آر ریسپونڈنگ ٹو دا نیو نیڈس, ماڈرن نیڈس, وچ آر رائٹس موومنٹس, دے آر ورکنگ لاٹ آن گورننس ایٹسٹرا. لیکن جو آپ کا یہ سوال, سو یہ ان کا کام ایک بہت اہم ہے اور ان کو بالکل ڈی لنک کرنے کی ضرورت ہے فرام دیز این جی اوز, انٹرنیشنل این جی اوز. ناؤ آپ نے کہا کہ یہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں لوکل, یہ بھی فارن فنڈنگ ظاہر ہے کہ لے رہی ہیں. بائیلیٹرل پروجیکٹس میں جو باقی آپ کی حکومت کو فنڈنگ جاتی ہے, آرمی کو فنڈنگ جاتی ہے, وہ بھی باہر سے آتی ہے. اور یہ اپنے جو فورن یہ جو فنڈ ان کا اسٹاف آتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو باہر سے پیسے لے رہا ہے وہ غدار ہے. ہم سے یہ کہہ رہے ہیں جو باہر کے پیسے دے رہے ہیں وہ صفوں میں اگر غلط لوگوں کو ڈالتے ہیں, لیکن وہ نہیں ڈالتے. میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کی لوکل این جی اوز ہیں ان کے ساتھ فورن سٹاف نہیں اٹیچ. لوکل بھی تو سارے فرشتے نہیں ہیں نا, مل کے کھیلتے ہیں سارے. تو فرشتے کہیں بھی نہیں ہے, وہ جیسے نعیم صاحب نے کہیں بھی فرشتے نہیں, ایجنسیوں میں فرشتے نہیں. شکیلا افریدی انگریز تو نہیں تھا, لوکل تھا نا, مل گیا ان کے ساتھ. ہاں تو اور شکیلا افریدی واز ناٹ اے پولیٹیشین. عباسی صاحب نے جو کہا کہ ہم تو ایک انہیرنٹ ہمارے پاس ایک نیگیٹیوٹی ہے پولیٹیشینس کے لیے, وہ بھی پولیٹیشین نہیں تھا. یہ جس بندے نے رپورٹ $15,000 میں بیچی بھی پولیٹیشین نہیں تھا. اور جو ہمارے پاس جو ایک ڈونر کنٹریز کے پیسے آتے ہیں ہیومینیٹیرین کے لیے, وہ خود امپلیمنٹ کرنے آتے ہیں. وہ آپ کو نہیں پیسے دیتے, وہ ہماری لوکل کیا کریں ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 منٹس کیا کریں یہ کہ ان کا اسکریننگ کا سسٹم, جیسے انہوں نے کہا, ایک تو فارن افیئرس کے منسٹری کے اندر ہونا چاہیے, دوسرا جو فارن سٹاف آتا ہے یہاں پہ اس کی اسکریننگ تو نہ این جی اوز کا مسئلہ ہے نا, یہ تو ہماری ایجنسیوں کا مسئلہ ہے نا. وائی آر دے ناٹ ڈوئنگ دیئر ورک پراپرلی؟ دیر شوڈ ہیو بین, یہ جو بھی تھا, یہ جو میگرا صاحب ہے, جو بھی ان کی اسکرین آپ نے آئی ایم اے پی کا بتایا, یہ کیوں نہیں ہوئی اسکریننگ؟ میری ایک سجیشن ہے اور میں بہت دیر سے دے رہا ہوں این جی او سیکٹر میں کہ اس کے 3 فریق ہیں, حکومت, نیشنل این جی اوز اور فنڈنگ ایجنسیز, ڈونرز. انٹرنیشنل این جی اوز کو میں اس میں شامل نہیں کر رہا, بہت واضح ہے یہ. ان تینوں فریقوں کو ایک ملٹی لیٹرل کنسلٹیشن میں آنا چاہیے. یہ 1992 میں ہوئی تھی, اس کو ابھی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. اور ان کو رولز آف انگیجمنٹ طے کرنے چاہیے یہاں پر این جی او کی فنکشننگ کے. اور اس پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں نا. دیکھیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا, اب آپ نے فلیگ کیا ایشو کو نا, اور وہ ایک ہائی پروفائل کیس سے کیا. تو ایک سہ فریقی یہاں پر کنسلٹیشن کرنی چاہیے. حکومت, دوبارہ دہرا رہا ہوں, مقامی این جی اوز جو نیشنل ہیں, جن کے بورڈ نیشنل ہیں, جن کے رجسٹریشن یہاں کی ہے, اور فنڈنگ ایجنسی, وہ بھی ریئلٹی ہیں. جب تک ہماری لوکل فلانتھراپی ٹیک اوور نہیں کر لیتی, جو بہت دور ہے کیونکہ ابھی ہماری سوورنٹی کا ایشو ریزالو نہیں ہوا, وہ جو اکنامک ہوتی ہے, یہ تینوں فریق بیٹھیں, سنجیدگی سے بیٹھیں, اپنے ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں بیٹھیں کہ بھئی ہم نے کس طرح معاملات کو دیکھنا ہے, کس طرح اس ایشو کو جس کے آپ طرف اشارہ کریں اس کو کیسے دور کرنا ہے, اس کے لیے کیا ریگولیشن چاہیے, کیا فورم چاہیے, کہاں ہونے چاہیے. دیکھیں وہ منسٹری آف فائنانس کہیں دیکھ رہا ہے, کہیں فارن آفس دیکھ رہا ہے, کہیں منسٹری آف کہیں پر ای اے ڈی دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جس کا ایجنڈا بنے اور اس سہ فریقی کانفرنس کے نتیجے میں جو کنسنسس بنے اس سے سولوشن نکلے گا. اتنی جلدی نہیں نکلے گا, یعنی یہ کہ بھئی آپ فوراً نکلیں. ابھی تو بہت سے ایشوز ہیں جو دوسرا ہمیں یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو ویسٹ اور ایسٹ کے چکروں میں ہم نہ پڑے کہ اگر یہ غیر مسلم ملک سے آ رہا ہے تو 2 نمبر کام ہے, اگر مسلم ملک سے آ رہا ہے. ابھی وہ ہمارے اینڈ پہ اسکریننگ ایجپٹ کی ہم بات کر رہے تھے, وہاں پہ جمہوریت فارغ ہوئی ہے تو مسلم ممالک نے بہت پیسے دیے. وہ بحث فضول. کویت نے تقریباً 4 ارب روپے, سعودی عربیہ نے 5 ارب ڈالر, اور انہوں نے یو اے ای نے $3 بلین. تو 12 ارب تو انہوں نے پکڑا دیے انعام کے طور پہ کہ ٹھیک ہے. یارڈ اسٹک صرف اصول ہونے چاہیے. ہمارا سرکولر ڈیٹ وہیں کا وہیں ہے, ہمارے پاس وعدے وہی تو تھوڑا سا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تینوں لوگوں کا ہمارے سے بحث میں شامل ہونے کا. ناظرین, یہ سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ این جی اوز کا ہماری زندگیوں سے بہت گہرا تعلق ہے, شاید گورنمنٹ سے بھی زیادہ این جی اوز کا تعلق ہے. ہم این جی اوز کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کی ضرورت بھی سمجھتے ہیں, اہمیت بھی سمجھتے ہیں. کوئی فرشتے نہیں ہیں سارے, جیسا میں نے اگزامپل دی. اگر ایک طرف سعودی عربیہ ہماری ہیلپ بھی کر رہا ہے تو ساتھ ہی دوسری طرف سعودی عربیہ شکیلا افریدی صاحب کے لیے اپیلیں بھی کر رہا ہے. یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا. یہ سمجھ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جہاں اتنی باتیں کی ڈی جی آئی ایس آئی نے, انہوں نے یہ ایکسپلین نہیں کیا, اور کمیشن نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اگر آپ کو ڈائریکٹر سی آئی اے نے کہا تھا کہ سیو دا چلڈرن فنڈ سے آپ ہماری ایسوسیشن ان کی سی آئی اے سے مت ظاہر کریں, تو انہوں نے ظاہر کیوں نہیں کی, خاموش کیوں رہے, صرف کمیشن کے آگے بات کیوں کھولی. ہمارے اداروں میں ان سب چیزوں کو انہوں نے بھی فوقیت دینی ہے. ایک بڑی اچھی سجیشن تھی کہ ایک تو 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ان کے تمام رجسٹریشن آپریشنز اور ٹوٹل جو ان کی اوورسائٹ ہے, بالکل چاہے وہ فارن آفس ہے یا جو بھی منسٹری ہے, فارن آفس میکس مور سینس ہونی چاہیے. اسی طرح ایک 1 ونڈو آپریشن انٹیلیجنس چیک اپ کا بھی ہونا چاہیے, جو ان کے انڈیویجول جو کریڈینشلز ہیں ان کو بالکل چیک کریں. یہ نہ ہو کہ میزائل ایکسپرٹس آ کے فاٹا کے اندر مائننگ پروگرام چلا رہے ہوں. ہمیں اجازت دیجیے,
اللہ حافظ.